अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ, तबकाती फ़र्क और करप्शन के ख़ात्मे के नाम पर एक नज़रिया लेकर आई थी। इस नज़रिए को अवाम ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा और ज़ाहिर है कि इमरान ख़ान की अपनी ज़ाती शख्सियत भी थी और उसका एक शहर भी था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती एक सीट से 32 सीटें, 32 से फिर ज़ाहिर है कि वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक पहुँचे। लेकिन देखना ये है कि अब इस हकूमत को आए हुए तकरीबन 23 माह हो चुके हैं। जिस नज़रिए की बुनियाद पर ये जमात जो है आगे बढ़ी थी, जो ये नज़रिया लेकर आई थी, जो ख्वाब इसने नौजवानों को दिखाए थे और जो एक कैनवस पर मंजर कशी की थी, दिखाई ये देता है कि उसमें रंग भरना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में मुश्किल होता चला जा रहा है। ये जमात जो है इक़्तिदार में आने के बाद इक़्तिदार की भूल भुलैयों में कहीं गुम सी गई है, और ये लोग जो माजी की दोनों हुकूमतों पर करप्शन के, डाका ज़नी के, चोरी के इल्ज़ामात लगाते रहे और एहतसाब की बात करते रहे, आज दिखाई ये दे रहा है कि एहतसाब जो है वो एक सवालिया निशान बनकर रह गया है। और ये एहतसाब नहीं रह गया, बल्कि अब तो लोग जो हैं वो इसको इंतकाम कहना शुरू हो गए हैं और किसी हद तक लोगों ने यकीन करना भी शुरू कर दिया है। वजह क्या बनी है कि सिर्फ 23 माह के अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने नज़रिए, अपने एजेंडे जो है उस पर तकमील करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब अपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि मछली जो है वो सर से गलना शुरू होती है और फिर सारी की सारी जो है वो ख़राब हो जाती है। उनका ये फरमाना था कि अगर ऊपर ईमानदार शख्स हो तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब तो ऊपर ईमानदार शख्स है, तो नीचे जो है गवर्नेंस के, करप्शन के इल्ज़ामात क्यों हैं? गवर्नेंस के मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो पार्टी जो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद को लेकर आगे बढ़ी थी, अब करप्शन के इल्ज़ामात की जद में है और वो उस कटहरे में खड़े हुए दिखाई दे रही है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ को खड़ा किया हुआ था। चाहे वो बीआरटी पेशावर का मंसूबा हो, चाहे मालम जब्बा की बात हो, चाहे चीनी का बहरान हो, चाहे आटे का सिलसिला हो, किसी चीज़ को भी देखते चले जाइए, दिखाई ये देगा कि एक बहरानी कैफियत जो है वो तारी है और जिस चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें बेहतरी की बजाय उसमें ख़राबी जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रूनुमा होना शुरू हो जाती है। ये वजह क्या बनी है? ये क्यों इस तरीके से हुआ है? ये वो सूरत हाल है जो इस बात का तकाज़ा करती है कि इसके ऊपर बात की जाए, उन लोगों से बात की जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन थे, हैं और शायद उस सोच के साथ हमेशा वाबस्ता रहेंगे। वो शायद पीछे भी हट जाएं, लेकिन उनके नज़दीक ये ख्वाब जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और इसकी ताबीर जो है उसमें पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो पोशीदा है। लेकिन ये मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे आज के मेहमान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली ईंट रखने वालों में से हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं। ये अमेरिका से तालीम याफ्ता हैं, बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं उनमें इनका नाम सफ़े अव्वल में आता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन हैं। ये इसी सोच और इसी सोच की ताबीर के हवाले से इस पार्टी में आए, 22 साल तक जद्दोजहद की और आज फ्रंट सीटर की बजाय बैक सीटर हैं और इनका इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी के चेयरमैन के पास पड़ा हुआ है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। मेरे आज के मेहमान रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन नजीब हारून साहब। नजीब हारून साहब, ये फरमाइएगा
کہ میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے ایک پارٹی جو طبقاتی تقسیم کے خلاف کھڑی ہوئی، جو روایتی سیاست کے خلاف کھڑی ہوئی، جو سیاست کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتی تھی، جو کرپشن کو ختم کرنا چاہتی تھی، اس کو آج 23 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن آج وہ پارٹی جو ہے وہ خود کرپشن کے الزامات کی زد میں ہے۔ کیا وجہ کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ نظیم صاحب دیکھیں، آپ نے جو طویل انٹرو دیا، تو جو تصور تھا اور جو بانیان خاص طور سے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوئے، اور وہ اس نظام سے تنگ بھی تھے، نا امید بھی تھے، اور اس وقت کی پارٹیوں کو ناقابل اصلاح بھی سمجھتے تھے، تو وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ یہ سارے اس وقت آئیڈیلسٹ تھے کہ جو پاکستان کی تمام برائیوں اور خرابی کا جڑ کرپشن کو بھی سمجھتے تھے اور ان پارٹیوں کو ناقابل اصلاح۔ تو جو بنیادی نظریہ تھا، جو بنیادی تصور تھا، جو خواب تھا، تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں، آج بھی میں اس کے اوپر انتہائی پختہ ہوں اس چیز کے اوپر کہ وہ صحیح تھا، اور اس وقت کی ضرورت بھی تھی، آج کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہاں سے یہ کارروائی شروع ہوئی اور ایک نئی پارٹی عمران خان کی قیادت میں ہم نے بنائی اللہ کی مہربانی سے۔ اچھا، لیکن چونکہ وہ راستہ اتنا کٹھن تھا اور اتنا طویل ہو گیا کہ 22 سال لگے اس سفر کے اندر یہاں تک پہنچتے ہوئے کہ جب پارٹی نے اکثریت حاصل کی، اور اکثریت بھی پوری حاصل نہیں کی، بلکہ پھر الائنس کی حکومت بنی اور کافی اس کے اندر پیوند کاری کرنی پڑی۔ اب اس میں جب تک یہاں پہ پہنچے تو ظاہر بات ہے، ایک تو لوگوں کی امیدیں اور لوگوں کی جو خواہشات تھی اور جو وعدے تھے، وہ بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جس کو کہہ لیں، بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس میں نجیب ہارون صاحب ایک سیکنڈ، یہ ایکسپیکٹیشنز کی طرف آتے ہیں، آپ نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے، پیوند کاری، پھر ذرا تھوڑا سا واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آنے کے لیے اتنے زیادہ خواہش مند تھے کہ وہ پیوند کاری پر آمادہ ہوئے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے پر آمادہ ہوئے کہ جن کی جو سوالیہ نشان تھے، اور پھر وہ اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے کہ وہ طریقہ کار اپنایا جائے جو روایتی طریقہ کار ہے ایسے لوگوں کو پارٹی کے ساتھ وابستہ کرنے میں؟ دیکھیں، پہلے اگر 1996 سے لے کے اور 2010 بلکہ شاید 2011 تک جو 15 سال ہیں، اس کے اندر تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا صراط مستقیم کے اوپر رہا گیا، اور وہاں تک آپ کوئی چیز ایسی نہیں دیکھیں گے، بلکہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے اندر بھی جب آپ سٹیج کو دیکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اوریجنل لوگ، بانیان، وہ آئیڈیلسٹ لوگ اس سٹیج کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن جب 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کی شاندار کامیابی کے بعد، اور اس کے بعد کراچی میں جب 25 دسمبر کو 2011 کو جلسہ ہوا، اس کے بعد یہ چیز ایک پارٹی کے اندر، کیونکہ عمران خان صاحب ایک قداور لیڈر تھے اور قبولیت انہی کی زیادہ تھی، اور بلکہ انہی کی تھی، اور باقی لوگ تو ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے میرے جیسے، تو اس وقت پھر یہ آئیڈیا دیا گیا اور خان صاحب کا یہ تصور آیا سامنے کہ جی ہم منزل پہ پہنچنے کے لیے ان کچھ لوگوں کی قبولیت کر رہے ہیں، کچھ کو شمولیت دے رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنے مقصد پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جب ہم انشاءاللہ تعالی وہاں تک پہنچیں گے تو اصل جو ہمارا تصور تھا، اصل جو نظریہ تھا، جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا، جو چیزیں دیمک کی طرح اس ملک کو کرپشن کر رہا تھا، ہم اس کی درستگی کریں گے۔ اب نجیب ہارون صاحب ایک سیکنڈ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے اس نظریے کے ساتھ، پارٹی کے ایجنڈے کے ساتھ، جب کمپرومائز کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا اور پارٹی جو ہے وہ اپنے ایجنڈے سے یہیں سے ہٹ گئی؟ وہاں ہوا یہی، کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ، جن کا ماضی کسی کا زیادہ داغدار تھا، کسی کا کم داغدار تھا، لیکن وہ پرانی روایتی طریقوں اور حربوں کے ذریعے ہی مختلف پارٹیوں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے،
اور وہی تصورات ان کے پختہ تھے، وہ دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے پارٹی کے اندر. اچھا، اور چونکہ وہ زیادہ ہنرمند تھے اور وہ جو مروجہ سیاسی روش اور طریقہ تھا اس میں وہ زیادہ کاریگر تھے، تو وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد اپنی جگہ اور بنانے میں زیادہ کامیاب ہوئے. اور پھر وہ تھوڑا کر کے ایک جو سلپیج ہوتا ہے وہ ہوا. اور پھر ظاہر بات ہے کہ جب پارٹی اپنی منزل کے اوپر پہنچی، منزل کے اوپر پہنچی تو وہ بھی اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکے تھے. اور پھر جب ایک اس طرح کا حکومت بنی تو پھر وہ اس طرح سے نہ ہو سکا جو شروع کے 4-6 مہینے کے اندر ہونا چاہیے تھا. اور وہ ٹیم جو تھی وہ آپس میں جیل بھی نہیں کر سکی. نہیں، اس میں نجیب ہارون صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار کے لیے اپنے نظریے سے، اپنے ایجنڈے سے اور ان خوابوں سے جو انہوں نے دکھائے سمجھوتا کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک قائد جو ہوتا ہے، ایک لیڈر جو ہوتا ہے، جو مقصد کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ یعنی جس طریقے سے وہ ریپیٹڈ کوشش ہوتی رہی 15 سال تک، اور 15 سال تک جب سسٹم کا ریزسٹنس میں راستہ نہیں ملا، تو پھر جو مختلف آپشنز ٹرائی کیے گئے اس میں یہ بھی ایک آپشن تھا کہ جو روایتی لوگ ہیں اور کم نسبتاً جن کو بہتر سمجھا گیا یا جنہوں نے پارٹی کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور اپنے آپ کو اسی طرح سے پیش کیا کہ جناب وہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر اب سدھرنا چاہتے ہیں، یا وہ اب اس پارٹی میں آنے کے بعد اس پارٹی کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور وہ واقعی میں پاکستان. تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے، حربوں سے اس کے اندر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور آج جو مشکلات درپیش ہیں نا نوین صاحب، وہ اسی نوعیت کی ہیں کہ ایک ٹیم کو جو جیل ہونا تھا، ایک ہی تصور، ایک ہی مقصد اور میں ایک بڑے اس طرف مقصد. نجیب ہارون صاحب میں اس طرف آتا ہوں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا ایک فلسفہ تھا. وہ سٹیج پر جب کھڑے ہوتے تھے تو بہت یہ بات کرتے تھے کہ اوپر ایماندار ہو، نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور خرابی پاکستان کے اندر یہی ہے کہ لیڈر ایماندار نہیں ہے، اوپر ایمانداری ہونی چاہیے. کیا عمران خان صاحب کی یہ سوچ جو ہے یہ فیل ہو گئی؟ اور یہ بھی وہ کہتے رہے کہ میں کہوں گا ویسے ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ناکامی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں ان کی جو کنوکشن تھی، ان کا جو ایمان کی حد تک جو ان کی بلیف تھی، وہ یہی تھی کہ اوپر سے اگر چیزوں کی درستگی کے اوپر وہ کیا. اچھا، ان کی کنوکشن یہی تھی. لیکن چونکہ ظاہر بات ہے خان صاحب کبھی مرکز کے اندر اقتدار میں نہیں رہے تھے، اور خان صاحب ایک لیڈر تو بہت قداور تھے اور آج بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی پورے ملک کی امیدیں نوجوانوں کی، عورتوں کی انہی سے وابستہ ہیں. لیکن چونکہ ان کے بعض اوقات ایکسپلینیشنز اور تصورات تھوڑے سے سمپلسٹک تھے کہ بھئی جیسے یہ تھا کہ جب چوری رکے گی اور جو وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے کسی چیز میں ملوث نہیں ہوگا تو لوگ ٹیکس دیں گے، یا لوگ جو اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس زیادہ کریں گے. وہ توقعات اس طرح سے پوری نہیں ہوئیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو اور بہت سارے رویوں کو اور بہت سارے معمولات کو تبدیل ہونا تھا ملک کے کوئی چلانے کے اندر. وہ اتنا ڈیپلی انٹرینچ تھے جس کو آج مافیاز کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مافیاز تو ہر دور کے اندر ہوتے ہیں، ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. نجیب ہارون صاحب، جب آپ مافیاز کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مافیاز آپ کے ساتھ بھی شامل ہوئے، آپ لوگوں نے شامل کیے، اور یہیں پر عوام جو ہے مایوسی کا امر اسی وقت پھیلنا شروع ہو گیا تھا جب آپ کی صفوں میں فرنٹ لائن پہ عمران خان صاحب کے دائیں بائیں انہی مافیاز کو بیٹھے ہوئے دیکھا گیا؟ ہاں، یہ اس ملک کی بھی اور ہماری پارٹی کی بھی بدنصیبی ہوئی کہ وہ لوگ جو اتنے نیک نام نہیں تھے، اور وہ لوگ جو ماضی کے اندر اپنا ان کا صاف نہیں تھا معاملات،
اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جسے کہتے ہیں نا فینس کو پھلانگ پھلانگ کے، دیوار کو پھلانگ پھلانگ کے پی ٹی آئی کا رخ بھی کیا اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں پر اپنی جگہ بھی بنا لی، اور آج انہی مشکلات کو سے نبرد آزمائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب پوری ہمت سے یعنی کوشش کر رہے ہیں. میرا یہی اصرار رہتا ہے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی یا بات کا موقع ملا کہ جو اپنی ٹیم ہوتی ہے، جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، جن کا کمٹمنٹ، جن کا جینا، جن کا مرنا پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، جن کی وابستگی اور کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ، وہ یہ بڑا کام کر سکتے ہیں. میں آج بھی اس کے اوپر اصرار کرتا ہوں، ہر فورم کے اوپر کرتا ہوں کہ جو اوریجنل پارٹی کے وفادار لوگ، بانیان، کہ جن کی سوچ اور فکر اور ان کا عمل اور ان کا ماضی بھی انہوں نے بچا کے رکھا، وہی اور جن کی جنگ پاکستان کے اندر ہی ہے، جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے، وہی اس جنگ کو صحیح طریقے سے لڑ سکیں گے، وہی نتائج حاصل کر سکیں گے. ورنہ وہ جو لوگ جو پارٹ ٹائمر اور جو مفادات کی خاطر دائیں بائیں سے جمع ہوئے ہیں، وہ پھر دیواریں پھلانگ پھلانگ کے واپس نکل جائیں گے. نہیں، اس میں لیکن بڑا قومی نجیب ہارون نقصان صاحب ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ بہت چونکہ سلسلہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ آج آپ جب مافیاز کے خلاف بات کرتے ہیں، جب آپ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے جو لیڈران یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کے وزن کو تسلیم کیا جائے ایسی صورتحال میں، جبکہ وہی لوگ آپ کی صفوں میں سب سے آگے ہیں اور جو اس حکومت کو چلانے میں اور اس حکومت کے اعلیٰ ترین جو اہم ترین وزارتیں ہیں ان پر فائز ہیں؟ لیکن تطہیر جو ہے، صفائی آٹومیٹک بھی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی آدمی لنگڑا ہو، وہ تھوڑی دیر تو کوشش کر کے سیدھا چل سکتا ہے، کوشش کر کے، لیکن پھر لنگڑانے لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت میڈیا کی نظریں بھی اور ایک طرح سے جو اسکروٹنی چل رہی ہے، جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اس میں میرا خیال میں تطہیر کا سلسلہ گریجولی شروع ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاس، ہمارے ملک کے پاس، ہماری پارٹی کے پاس اتنا وقت ہو کہ عمران خان صاحب کے گرد ایسے لوگ ہوں کہ جو اسی تصور کے تحت اور جو لوگوں کی توقعات تھیں، جس معیار کے لوگوں درکار تھے، آج بھی میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں. لیکن یہ ایک کمبینیشن آف نہیں، تھنگز، اب گزارش یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ. نہیں، اب گزارش یہ ہے نجیب ہارون صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ تطہیر کا عمل شروع ہے، دوائیوں کا سکینڈل ہوتا ہے، اس وزارت سے ہٹایا جاتا ہے، پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا جاتا ہے. آپ اس کو المیہ نہیں سمجھتے پاکستان تحریک انصاف جیسی پارٹی کے لیے؟ اس میں بھی میں یعنی المیہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جانا ہو نا، کیونکہ اگر واقعی میں کوئی پکڑا جائے اور کسی کا نام کسی چیز کے اندر آئے، تو پارٹی کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم ہونا، کیونکہ جس معیار کی پارٹی کی بات ہو رہی تھی، اس میں صرف الزام لگ جانا ہی میری نظر کے اندر کافی ہے. کیونکہ یہاں پر ملک کے بہترین لوگوں نے جمع ہونا تھا، اور ان دونوں پارٹیاں اور بلکہ ساری جو پارٹیاں تھیں اس کو قوم نے رد کیا. تو جو توقعات قوم کی اس پارٹی کے لوگوں سے تھی، جس معیار کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، وہ میں سمجھتا ہوں اس معیار تک ہم پورا نہیں اتر پا رہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے اندر نتائج وہ نہیں آ رہے جو عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی اور جس کا ایک آپ نے نظریہ تھا، ایک اس کا ایجنڈا تھا؟ کیا یہ وہی پارٹی ہے یا یہ کوئی اور پارٹی ہے جس کا ایجنڈا، جس کا نظریہ اب وہی ہے جو باقی پارٹیوں کا ہے؟ مجھے افسوس سے ہی اس چیز کا اعتراف کروں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس 22 سال کی جدوجہد میں
اور پچھلے یہ 23 ماہ 24 ماہ اب اقتدار کو ہو جائیں گے، اس کے اندر کہیں کہیں ہم خاصا دور نکل گئے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کیونکہ اگر نتائج نہیں آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوشش ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی، اور ہمیں ری وزٹ کرنے کی، کیونکہ ہم اگر اسی ریسیپی کو بار بار عمل کریں گے تو نتیجے میں وہی ڈش آخری میں تیار ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، 2/3 ٹائم پورا ہوا ہے، 1/3 ٹائم پورا ہوا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں 40% کہہ لیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں تو اس وقت 2 سال 5 کے اندر ری وزٹ کی ضرورت ہے، اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر لوگوں کی توقعات کے حساب سے تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو ذمہ داری دینے کی ضرورت ہے جو روز اپنا ہاتھ بھی قوم کو دکھا سکیں کہ وہ ہاتھ ان کے صاف ہیں، اور ان کا ماضی میں بھی ان کی کامیابی اس چیز کی ضمانت ہو کہ وہ جس طرح سے انہوں نے اپنے معاملات کے اندر صاف ستھرے معاملات کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہو، وہ پوری قوم کو بھی پار لگا سکیں، گند میں سے نکال سکیں، دلدل میں سے نکال سکیں، کیچڑ میں سے نکال سکیں. نہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں نجیب ہارون صاحب کہ جو بھانمتی کا کنبہ آپ نے بنایا ہے اس کے نتیجے میں آپ نے پارٹی کا پورا جو نصب العین ہے اس کو کمپرومائز کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے؟ یعنی اب اس میں یہ تو کہا انڈا پہلے کہ مرغی پہلے، یہ تو بالکل صحیح ہمیشہ کی بحث ہے، لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو اینڈ رزلٹ ہے، کیونکہ جو مقصد تھا، جو اتنا بڑی جد و جہد کا کہ جس میں عمران خان صاحب نے اپنی زندگی کے ربع صدی، کیونکہ اب یہ 25واں سال شروع ہے، لگائی ہے، تو جو مقصد تھا، جو ان کی خواہش تھی، جو ان کا جذبہ تھا، جس کے تحت پارٹی بنی، جو ہمارا تصور تھا، جس کے لیے ہم نے اپنی جوانیاں پوری لگائیں، وہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نتائج حاصل ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج بہت زیادہ بڑا تھا، اور وہ نتائج بدنصیبی سے حاصل نہیں ہو رہے، یا اتنے حاصل نہیں ہو رہے جتنے حاصل ہونا تھا. لیکن یہ قوم کے پاس موقع تھا، ابھی بھی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کیونکہ اتنی بڑا تبدیلی، کیونکہ ایک پارٹی کا بننا اس پچھلے 3 اشروں کے اندر، اور اس کو پھر اس طرح سے اتنا بڑا حصہ ملنا اقتدار میں، تو لوگوں کی توقعات آج بھی جڑی ہوئی ہیں، امیدیں لوگوں کی آنکھوں میں آج بھی ہیں. اور میری یہ کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے، پارٹی کے اندر رہتے ہوئے کوشش بھی کر رہے ہیں پارٹی کے تعلق کو، پارٹی کی وفاداری کو نبھاتے ہوئے، کہ عمران خان صاحب جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کریں. اور کوئی بھی لیڈر اتنا بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ قومیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، نہیں، اور کہیں کہیں اگر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نجیب ہارون صاحب جی جی کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اہم مقامات ہیں وہ پارٹی سے ہائی جیک ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو گرفت ہے کہ وہ کرپشن اور احتساب کو لے کر چل سکیں وہ نہیں ہے؟ اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ایک جو ہانی مون پیریڈ ہوتا ہے، پہلے 4-6 مہینے، سال سمجھ لیں، اسی کے اندر اگر گرفت مضبوط ہو تو آپ معاملات کو اور زیادہ کنٹرول کر پاتے ہیں. لیکن اگر اس میں نتائج، اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ نتائج توقعات کے مقابلے میں کم آئے، اور خاصے کم آئے. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایکسپلینیشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو گن تھا، جو باہر سے بیٹھ کے عمران خان صاحب نے یا ہم نے اندازہ لگایا تھا، اس سے بہت زیادہ یعنی معاملات گھمبیر تھے، اور گن بہت زیادہ یعنی معاملات خراب تھے. تو اس کو سلجھانے کے اندر، پھر اس کو ملٹیپل پالیسیز کو انٹیگریٹ کرنے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کو بھی 2 سال کا تقریباً تجربہ حاصل ہے، اور ان کی کمٹمنٹ کے اندر بھی بظاہر کوئی کمی نظر نہیں آتی. لیکن اگر وہ اپنی ٹیم کے اندر درستگی کر لیں گے، میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ کرائے کے گوریلوں سے کوئی بڑی جنگ دنیا کی تاریخ میں جیتی نہیں گئی ہے. تو اپنے لوگ، پارٹی کے لوگ،
پارٹی کے وفادار لوگ ہی کوئی بڑا انقلاب لا سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو غیر ملوث رکھ سکتے ہیں مفادات کے اندر، جو یہ روز چھوٹے چھوٹے کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے، نادر موقع ہے کہ جس کو ہم استعمال کریں. نجیب ہارون صاحب، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.